आबाद दुनिया में है ज़ाहिर कादियानी है काफिर कादियानी मुर्दाबाद कादियानी मुर्दाबाद। बेशक बेशक लानत बेशुमार इनके ऊपर कादियानियों के ऊपर। जी काशिफ भाई क्या फरमा रहे थे आप? मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब भी कोई कलाम पाक पढ़े और आपकी आंखों के सामने मदीना मुनव्वरा रोज़ा रसूल आ जाए तो समझें कि ये बंदा दिल से पढ़ रहा है, उसका पता लग जाता है। क्यों कादियानियत तेनू क्यों दसिए कब मुफ्ती साहब दी आईडी है? तू पहलों फोटोआं मैनू भेजना जिहड़ी निक्की दा रीता देना ही, मैं अगू चेक करांगा भी केड़ी है, भी मुफ्ती साहब पसंद करनगे या नहीं। कादियानिया इत्थे उत्ते काल ते आ, तेनू आईडी दे दईए। अबू हसन भाई काफी नहीं पता नहीं यार, हो सकता कादियानी ना हो यार। अबू हसन भाई सारी दिहाड़ी उत्ते कादियानी दी बराड़ ते बैठे रहंदे ने, मैं जानदा नहीं। अच्छा 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 नहीं बैठे रहना तो नहीं कोई दलील इस चीज़ की। बहरहाल अगर आपने देखा है तो ठीक है फिर ठीक है फिर। और अबू हसन भाई आप पहले एक बात कह रहे थे कि जो लोग पैसे के लिए पढ़ते ना हुण ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਮ ਜਿਮ ਮੁਰਮ ਰਿਮ ਜਿਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ। यार मोहब्बत ना प्यार ना कलाम पढ़ो सरकार दी, ये बहुत एहतियात की ज़रूरत है यहाँ पे। जी भाई इसी से एक बात याद आ गई। जी जी इजाज़त है हसन भाई? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर। मीरुल मुजाहिदीन बयान फरमाते थे ना, जब पंजाबी में तो पठानों को भी बड़ी समझ आ जाती थी। तो एक दफ़ा मुफ्ती हसन रज़ा नक्शबंदी साहब ने, डेरा गाजी खान के पठान हैं, तो उनको पूछा यार मीरुल मुजाहिदीन पंजाबी बोलते हैं, आम बंदा बोले पंजाबी आपको समझ नहीं आती, तो मीरुल मुजाहिदीन बोलते आप किस तरह समझ सकते थे? तो वो कहने लगा बाबा ज़ुबान से नहीं दिल से बोलता था। हाँ यही बात है बस। आप यकीन माने कि बाबा जी को ना इतना शायद पाकिस्तान में ना सुना जाता हो जितना इंडिया में सुना जाता था। और कराची वाले आप देख लें कि कराची वाले जो हैं वो हालांकि उन्हें भी पंजाबी इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं आती, और बाबा जी तो जो पंजाबी बोलते थे वो आम पंजाबी बोलने वालों को भी वो अल्फाज मुश्किल से समझ आएंगे। तो वो आप देखें जब भी वो जाते थे वहाँ पे कराची तो लोग कैसे उन्हें हाथों पे उठा लेते थे। तो ये जो बात दिल से निकली होती है ना वो बंदा समझ ही जाता है। वो एक शेर भी है ना कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। असर रखती है बेशक। मैं आगे जो पूछो की मसला। जी सर फरमाएं। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई वो काशिफ भाई कह रहे हैं कादियानी हूँ, मैं उनसे बात कर लूँ? नहीं वो कहते हैं आप उधर बैठे रहते हैं, उनको मैंने कहा ये पहले कंफर्म कर लें, शायद हो सकता है वो वैसे ही कुछ डिबेट वगैरह के लिए बैठे रहते हों। नहीं पता नहीं मैं कहाँ देख लिया मुझे वो, मैं इसलिए पूछ रहा था कि मुफ्ती साहब की वो वीडियो आई थी उनकी, वो पिछली टिकटॉक आईडी आई थिंक उड़ गई थी, तो मैं सिर्फ नई आईडी इसलिए पूछ रहा था। वो असल में ना काफ़ी पुरानी है वो वाली वीडियो जो आपके सामने आई है ना। अभी तो वो वैसे भी उन्होंने कम कर दिया ना टिकटॉक पे आना, काफ़ी हद तक। अच्छा मैं वीडियो देख रहा था वो, मैं वॉच लेटर पे मेरा ऑलमोस्ट सारी वीडियो देखता हूँ तो अच्छा वो आई थिंक फिर हफ्ते पुरानी वीडियो है। इतनी भी पुरानी? उससे भी ज़्यादा पुरानी है। नहीं लेकिन अब तो मुफ्ती साहब काफ़ी देर से यानी कि उनका यानी वो टिकटॉक पे रेगुलर आ भी नहीं रहे। पहले तो ये होता था ना कि आईडी उनकी अक्सर ब्लॉक हो जाती थी, वो रेगुलर आते थे ना तो अक्सर उनकी आईडी जो है तो वो बैन हो जाती थी या ब्लॉक हो जाती थी।
اب تو وہ یہ کہ اب ریگولر آ بھی نہیں رہے وہ, کبھی یہ ہوتا ہے کبھی آتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے آئے ہیں, یہ کاشف بھائی کو پتہ ہے, وہ کتاب کی جو اشاعت کرنے کے لیے آئے تھے. ہاں 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 ہاں, وہ نہیں آ رہے ہیں وہ, لیکن آتے تھوڑی دیر کے لیے. ہاں جی بالکل آتے ضرور ہیں, ریگولر تو میں نہیں اس آ لیے رہا. بس پوچھ رہا تھا. ہاں جی میں بس اس لیے پوچھ رہا تھا. کاشف بھائی نہیں وہ کاشف بھائی غلط بالکل فہمی صحیح کبھی کبھی ہو جاتی ہے, معذرت چاہتا ہوں آپ, کبھی کبھی غلط فہمی. نہیں معذرت کرنے کی ضرورت نہیں, ہم کاشف بھائی کو بہت پہلے سے جانتے ہیں, بھائی ہیں اپنے. جی جی صحیح ہے, بہت بہت شکریہ بھائی. ان شاء اللہ اگر آپ کو آئی ڈی پتہ ہوئی تو مجھے بتانا ضرور. ٹھیک. وہ ان کی آئی ڈی اصل میں نا نمبر وائز انہوں نے سیو کی ہوتی ہیں نا, یعنی کہ اس کے اسپیلنگ وہی ہیں لیکن وہ نمبر ہوتے ہیں آگے. میں بتا دیتا ہوں آپ کو, میں دوسرے موبائل سے دیکھ کے نا میں نے آلموسٹ ساری فالو کی ہیں. ایک 2 ہے, ایک اینڈ پہ ایک 4 ہے اور ایک 8 ہے. ویسے ان کی کوئی بھی آئی ڈی ان کی اڑی کوئی بھی نہیں, بین ہوتی ہیں چند دن کے لیے, اڑی کوئی بھی نہیں آئی ڈی ان کی. ہاں جی میں نے دیکھی ہیں 2, 4 اور 8 کا تو مجھے پتہ ہے. جی جی صحیح ہے. تو لہٰذا وہ جو آپ نے ایڈ کیے ہوئے ہیں نا, جو آپ نے ایڈ کیے ہوئے ہیں وہی ہیں جو ہے نا ان کی آئی ڈی, اس کے علاوہ نئی آئی ڈی کوئی بھی نہیں. وعلیکم السلام نعمان بھائی. جی جی بہت شکریہ بوسن بھائی, ہوتی ہے پھر انشاءاللہ بات. اللہ حافظ. جی انشاءاللہ ذرا انشاءاللہ ذرا. آصف بھائی آپ کے دی بیسٹ فرینڈ آئے ہوئے ہیں. کون ہے کون کا ہمیں تو آپ نے اپنی فرینڈ لسٹ میں نہیں رکھا ہوا, ان کو آپ نے اپنی فرینڈ لسٹ میں رکھا ہوا ہے. کون بلا اوکاش بھائی, نام تو لے لیں بھائی. میری آئی ڈی کے پیچھے ہیں. اچھا آپ کام کر رہے ہیں. اچھا نہیں میں نہیں کام تو کر رہا ہوں, لیکن ویسے ہی عمر بھائی ہمارے بھائی ہیں, بھائی جان ختم نبوت پہ کام کرتے ہیں, ہمارے بھائی ہیں. 80 دشمن ہیں تھوڑے جناب. نہیں کسی کے دشمن والے. سیالکوٹ اسٹیشن تے میریاں فوٹوਆਂ لگی ہوئی ہیں. جہاں ملے میسج آیا, ایک میسج آیا دیوبندی کا نا, تے او نا ایک بندہ وے تے انہیں کدھر نا مفتی طارق مسعود صاحب دے خلاف ویڈیو بنا کے چاڑی نا, تے انہوں کدھر نا جان تو مارن دی دھمکیاں دیتیاں نے, تے وہ بیچارہ رون ڈیا نا کہ تہاڈی مہربانی, میرے چھوٹے بچے نے, مینوں بلڈ کینسر ہے تے مینوں معاف کر دیو, میں مفتی طارق مسعود صاحب دے خلاف ویڈیو بنا کے چاڑی. تے او ویڈیو نا میرے نال شیئر کیتی دی نا انہیں, علی حسن دے نام دی آئی ڈی تو بندہ کوئی. تے میں کہ یار دیکھو یار ہن بھی وقت آنا سی کہ بھئی حق دی گل کرن واسطے جان دیاں دھمکیاں بھی لینیاں پیڑیاں نے, یعنی کہ جان تو مارن دیاں دھمکیاں بھی سننیاں پیڑیاں نے. محترم یہ اے بی آر نے مجھے لائیو, عثمان بھائی اس بات کے گواہ ہیں, مجھے لائیو دھمکی دی ہے اس نے. جی مجھے بھی اس نے اس دن آپ کے سامنے وہ میسج میرے پاس, ہاں وہ میں نے آپ کی بھی دیکھی ہے. ہاں جی وہ مجھے کہتا ہے کہ تو نے کیوں اپنے بچے کو یتیم کروانا ہے, تو نے صرف ڈبیٹ کا صرف کہنے کی وجہ سے نا کہ بھی آؤ سامنے آ کے ڈبیٹ کرو, تو اس کی وجہ سے کہتا ہے تو نے اپنے بچے کو یتیم کروانا ہے. تو نے بھائی پہلے آپ لوگوں کے اوپر کم از کم 10-12 آپ کی جماعتوں کے اوپر بین لگ چکا ہے, کیوں آپ نے مستقل بین لگوانا ہے اپنے اوپر, کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں آپ. ان کی کم از کم مختلف جماعتوں کے نام انہوں نے چینج کر کے ان کے کم از کم میرے خیال سے 12-14 ان کی جماعتوں کے اوپر سیاسی جماعتوں پہ پابندی لگ چکی ہے. اور یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ پھر وہی حرکتیں کر رہے ہیں. وہ میں آپ کو فارورڈ کروں گا, وہ جو اس نے مجھے ویڈیو فارورڈ کی ہے نا بندے کی روتے ہوئے, وہ میں کروں گا آپ کو. آج صبح جو آپ نے ایک ویڈیو فارورڈ کی ہے نا, تیرا ریموٹ کنٹرول والا حساب ہے. تیرا ریموٹ کنٹرول والا حساب ہے. میں نے یعنی بڑی ویڈیوز میں نا سکرول کرتا ہوں, لیکن یہ ویڈیو جو ہے نا میں یقین آنے دل خوش ہو. تو اس پیپر جیسا نہیں ہے, تو اس ریموٹ کنٹرول جیسا ہے. اصل میں آج کل کی جو نئی نسل ہے کاشف بھائی, جو نئی نسل ہے نا آج کل کی, آپ اس کے لیے کچھ بھی کر لیں, کچھ بھی آپ کر لیں, چاہے آپ اپنے جگر کا خون بھی نکال کے ان کو پلا دیں نا, تو انہوں نے کل کو تھوڑا سا جب ہوش سنبھال لی ہے نا, انہوں نے آپ کو یہ لازمی کہنا ہے کہ ابا جی تساں ساڈے سے کیتا کی ہے.
یہ نئی نسل کا یہ جو ہے نا یہ ہے یہ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں ٹرینڈ ہے ہاں جی پکا ٹرینڈ ہے کہہ دو نا تو کہتے ہیں کون سا بڑا تیز مار لیا ہے بھائی سارے ماں باپ کرتے ہیں استغفراللہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے یقین مانے 11 12 سال کے بچے نا بابا کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابا جی یا امی جی تسی میرے تسی ساڈو پالے ہی ہیں جی تسی ساڈے سے کیتا کی اچھا میں امید کرتا ہوں کہ مجھے کل کی طرح بلاک نہیں ہو جائے ارے اپنا عمر بھائی یار آپ ہم سے بدگمانی نہ رکھیں بھائی آپ ہمارے بھائی ہیں کوئی مسئلہ نہیں بلاک مار دیا مجھے نہیں بلا پتا کس نے بلا کیا اللہ کی قسم مجھے نہیں اگر آپ کو بلاک مارا ہوتا تو آپ اس وقت یہاں انٹر نہ ہوتے ہاں نہیں بلاک اگر ہاں میوٹ نہ کسی نے نیچے سے کیا ہو میوٹ نہ کہ اچھا میں آپ کو عمر بھائی ایک بات بتاؤں کل آپ وہ اے بی آر رحمان کے ساتھ آپ اس کے ساتھ نیچے نا آپ میسیجز وغیرہ کر رہے تھے نا یہ اے بی آر رحمان جو ہے نا یہ فتنے کی جڑ ہے یہ بندہ میں کلمے کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں یہ فتنے کی جڑ ہے یہ اسی کی وجہ سے یہ فتنہ ٹک ٹاک کے اوپر شروع ہوا ہے اس لیے شاید آپ کو کسی نے میوٹ کیا ہو یہ میں احتجاج کر رہا ہوں جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام عثمان بھائی کیسے ہیں خیریت سے ہیں بھائی صاحب نے فتویٰ دیا ہے 40 سے لے کے 48 تک کریں نہیں اصل میں وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ جیسے عثمان بھی وہ رئیس قادیان کے اندر لکھا ہوا ہے نا کہ انہوں نے بالآخر اینڈ پہ جا کے نا 1900 شاید 5 میں یا پتہ نہیں بڑی بات جی ہے وہ مکتبہ کون سا جہاں سے وہ شائع ہوا ہے فتاویٰ قادریہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ کون سا مکتبہ ہے فیصلہ آباد یہ ہے جامعہ مسجد محمدیہ آر کے ڈاؤن لوڈ کی ہے میں نے آپ بھی کرنے والی نہیں وہ ویسے جو نا انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ویسے ہے نا نا وہ عمر بھائی میں بتاتا ہوں آپ کو عمر بھائی یہ جو فتاویٰ قادریہ آپ کی پرنٹ ہوئی ہے نا انڈیا سے جو پرانا نسخہ ہے نا جو اس کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی وہ ہمارے ایک بھائی کے پاس وہ اس کا پرانا نسخہ جو انڈیا سے شائع ہوا تھا نا جب اس کی قیمت روپوں میں تھی میرے خیال سے 3 روپے یا 4 روپے اس کی قیمت تھی تب کی وہ شائع ہوئی ہے اس کے اندر کوئی اس طرح کی بات نہیں لکھی ہوئی وہ موجود ہے وہ نسخہ ہمارے ایک بھائی کے پاس اس میں تو رشید گنگوہی صاحب کے جو امکان خضب کا عقیدہ اس کا بھرپور رد ہوا ہے اوریجنل جو فتاویٰ قادریہ ہے نا اس میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی بلکہ انہوں نے یار صحیح واضح عثمان لکھا ہوا بھائی ہے وہ ہمیں اچھا عثمان بھائی یار کسی انہوں نے طریقے سے سوالات ڈریں ان اللہ سے کے یار واضح طور پر علماء لدھیانہ نے لکھا ہوا ہے کہ ہم سے سوالات کیے گئے ہیں اور ان سوالات کا مکالمہ لکھے درج ہے ان سوالات کے جواب دیے ہمیں میں لگا تو دیتا ہوں والا میں لگا دیتا ہوں والا میں حوالہ لگا دیتا ہوں کی ہے اس کے اندر حضرت کا فتویٰ موجود ہے کہ جو اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے وہ کافر ہے آج ہی میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہے وہ بھی جی وہ ہمارے پاس اوریجنل اشتہار بھی پڑا ہوا ہے جس میں امکان خضب کے ساتھ کثیر دلائل سے ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ کا جھوٹ بولنا ممکن ہے امکان ہے اور ممکن ہے ایک اور یار وقوع بھی عثمان بھائی ثابت ہے میں تو کہتا تھا یار عمر بھائی کے ساتھ نہ اس موضوع پہ بات کی جائے یار میں نے بتایا نا کہ فتاویٰ قادریہ میں تو مکمل رد لکھا ہوا ہے امکان خضب کا مکمل رد اور مناظرہ بھی ہوا تھا نا میری ویسے یہ گزارش ہے کہ اپنے ہمارے عمر بھائی جو ہے نا ہمارے بھائی ہیں تو اس موضوع پہ نہ ان سے بات کی جائے حالانکہ دلائل تو ہمارے پاس موجود ہیں یہ ابھی نا عمر بھائی یہ ابھی ہمارا ان کے ساتھ اے بی آر رحمان کے ساتھ نا ابھی ہمارا یہ مناظرے اس کے ساتھ ابھی اور بھی ہونے ہیں ابھی 5 لاکھ روپے وہ ہار گیا وہ اور 5 لاکھ روپے دینے سے اب وہ بھاگ رہا ہے لیکن ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اس سے 5 لاکھ روپے ہم نے لینا ہے تو یہ ابھی اس کے ساتھ ہماری ڈیبیٹس ان کے ساتھ ابھی اور بھی ہونی ہے اور اس دن علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اس نے ان کا کہ شاذ قول پیش کر کے نا ابابیل نامی ایک بندہ ہے اس کا نام عثمان ہے اس نے اس دن ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کی ہے مرزیوں کی براڈ کے اوپر اور وہاں پہ بھی الحمدللہ اس کو ہم نے اس کو دندان شکن جواب دیا اس کو علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کا جو شاذ قول ہے اس کو دلیل بنا کے تو پوری امت کے جو ہے نا وہ خلاف جا کے تو کہہ رہا تھا کہ جو بندہ نبی علیہ السلام کا شاتم ہے نا اس کی توبہ قبول ہے حالانکہ پوری امت کا اس کے اوپر اجماع ہے چاہے حنابلہ ہوں چاہے شوافی ہوں چاہے مالکی ہوں چاہے حنفی ہوں
یہ چاروں کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ جو بندہ نبی علیہ السلام کا شاتم ہے نا اس کی توبہ قبول نہیں ہے. ہاں اس کی توبہ اللہ کے ہاں قبول ہے, اللہ کے ہاں قبول ہے, لیکن اس دنیا میں اس کی جو سزا ہے نا وہ معطل نہیں ہوگی اس کی توبہ کرنے سے. جی فتاوی شافعی کے اندر اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ من سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يقبل توبته عند الناس بل يقبل عند اللہ. وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے بالکل ایسے ہی دنیا میں اس کی توبہ بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح کہا. اب آپ دیکھیں کہ اب آپ ایسا کریں کہ اب بابر مہر بھائی ہیں نا, بابر مہر بھائی کے چینل کے اوپر نا آج سے تقریباً نا کوئی 10 یا 15 دن, میرے خیال سے 10 یا 12 دن ہوئے ہوں گے, 10-12 دن پہلے کا وہ مناظرہ اپلوڈ ہے, وہ آپ جا کے دیکھ لیں. اس کے اندر وہ ابھی دلائل جو دے رہے ہیں نا وہ علامہ ابن عابدین جو ہے نا شامی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا شاذ قول پیش کر کے نا تو وہ احناف کی طرف جھوٹ منسوب کر رہا تھا. میرے بھائی ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے ہی نہیں, جو پیش کیا ہے ان کی پیش کیا ہے, جس کی یہ نہیں اصل میں نا وہ پتہ کہاں سے حوالہ پیش کر رہا تھا, وہ حوالہ پیش کر رہا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہے نا, انہوں نے تقریز لکھی ہے اس کے اوپر نا رد المختار کے اوپر علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کی نا, تو وہ وہاں سے حوالہ پیش کر رہا تھا. نہیں وہاں بھی وہ بھی میں نے دیکھا ہے. اصل میں وہاں جو بات آ رہی ہے وہ کتاب الخراج سے آ رہی ہے, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, یہ قول امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کتاب الخراج کے اندر موجود ہے جس کی بات آپ کر رہے ہیں. وہ ناس بھی توبہ قبول کرتے ہیں. جی ہاں جی ہاں جو شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ عمر بھائی آپ صرف نا اس وقت آپ وہ کہتے ہوئے کہ مثال بنی ہوئی نا پنجابی کے اندر کہ وہ نا تسی ذرا بس دور بیٹھ کے نا تے تسی انہاں دا نظارہ ویکھو تے تسی ادے اندر آپ ہی خود نہ شامل ہو. تواڈے اگے گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے. نہیں تو رد قادیانیت ہے. فتویٰ موجود ہے نا کہ جو مرتد ہو یا گستاخ ہو, ان کی ویب سائٹ بھی موجود ہے, بنوریا ٹاؤن والی جو ہے نا ویب سائٹ, وہ ان کی ویب سائٹ بھی موجود ہے. نہیں عثمان بھائی ایک وہ اصل میں نا انہوں نے جو وہ مرتد والا جو اس کے اندر فتویٰ ہے نا, وہ ایک دوسرا فتویٰ بھی موجود ہے جس کے اندر جو گستاخ ہے نا اس کی توبہ کے حوالے سے ایک انہوں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے. اس کے اندر انہوں نے وہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کا جو شاذ قول ہے نا اس کو نقل کر کے نا تو انہوں نے یہ ثابت کیا ہوا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہے. پرانا دیکھیں نا, پرانا فتویٰ دیکھیں, نمبر نکالیں اس کا, اور جو ابھی کا نہیں پتا مجھے کوئی نیا اپلوڈ کیا کہ نہیں, پرانا دیکھیں ان کا. باقی آپ کو پتا ہے ایڈیٹنگ یہ کرتے رہتے ہیں. نہیں دو فتوے نا, ایک اس کے اندر مرتد کا سوال ہوا ہے نا, ایک مرتد کا سوال ہوا اور ایک مرتد کی توبہ, دو سوال, ایک گستاخ کی توبہ اور ایک گستاخ کی سزا, دو سوال ہوئے ہیں نا, دو فتاوی جاتے ہیں مختلف. یہ ابو حسن بھائی جی مرتد جو عام مرتد ہے, گستاخ کی بات نہیں کر رہا, عام مرتد ہے, اس کی توبہ تو بالاتفاق دنیا میں بھی قبول ہے اگر توبہ کریں تو. ہاں بالکل. عام مرتد کی تو بالاتفاق پورے دنیا میں نہیں, مرتد کی بات نہیں چل رہی, یہاں گستاخ کی بات چل رہی ہے. پھر جو گستاخ, ہاں وہ اصل میں گستاخ کا عثمان بھائی گستاخ کا مسئلہ پتہ کیسے ہے. گستاخ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے نا تو وہ پہلے نمبر پہ ہوتا ہے مرتد, اور مرتد کی جو سزا ہے وہ تو کنفرم ہے کہ اس کی سزا جو ہے وہ اس کے اوپر حد لاگو ہوگی. ٹھیک ہے جی, لیکن یہاں پہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن ہے, مسلمان ہے, وہ اگر گستاخی کے بعد سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں نا تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ 2-3 شاذ قول ہیں, لیکن اس کے اندر جو راجح قول ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کی توبہ دنیا میں قبول نہیں ہوگی, اللہ کے ہاں قبول ہوگی. دنیا میں اس کی توبہ کرنا اس کی سزا کو معطل نہیں کرے گا. یہ ہے اس طرح سے مسئلہ ہے. نہیں یہ بھی میں اتفاق نہیں کرتا. نہیں یہ میں آپ کو علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں, ایک بندہ ہے کہ اس نے اسلام کو چھوڑا, مرتد ہوا ہے, اور اس کے بعد وہ گستاخی کرتا ہے. ایک بندہ اس نے گستاخی کی ہے, اس کو بتایا گیا بھائی تو نے گستاخی کی ہے, ٹھیک ہے, میں نے 2 چیزیں بیان کی ہیں نا, کہتا ہے کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھ سے یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, نہیں یہ تو ہم جو مسئلہ فی نفسی ہے نا اس کی بات کر رہے ہیں.
ہم اس وقت کسی شخصیت کے اوپر بات نہیں کر رہے، ہم فی نفسی ہی جو مسئلہ ہے نا اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جب کوئی بندہ غیر مسلمان اگر وہ توبہ کرتا ہے نا تو اس کو توبہ کرنے کے لیے اسلام قبول کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی مسلمان جو ہے نا وہ اگر گستاخی کرتا ہے نبی علیہ السلام کی شان میں تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ یہ ہم جو مسئلہ ہے نا مسئلے کو ڈسکس کر رہے ہیں، کسی شخصیت کے بارے میں بات نہیں اس وقت کر رہے۔ جی اب آپ نے یہ کتاب اور لکھی ہو، یہ کتاب ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امام ابو الفضل غیاث الدین مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ جی 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 اس میں بھی اس پہ پوری تفصیلی انہوں نے گفتگو کی ہوئی ہے، اس میں 2 قول کیے ہیں۔ جی وہ جس کی دنیا میں توبہ قبول ہے اس کے انہوں نے شرح یہ کی ہے کہ اگر دیکھیں اس سے گستاخی ہو گئی ہے، اب عثمان بھائی جج ہے، ٹھیک ہے، تو اب کسی کو نہیں پتا، خالی اس بندے کو پتا ہے اور اللہ کو پتا ہے، اور وہ خود اللہ کے خوف سے چلتا ہوا عثمان بھائی کے پاس آ گیا ہے کہ جی یہ حرکت مجھ سے ہوئی ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس پر امام شامی امام فرماتے ہیں، ابھی میں نے کیا نام لیا، نام بھول گیا یار، ابو الفضل غیاث الدین مالکی، اس میں انہوں نے 2 قول لکھی۔ ایک قول یہ ہے کہ قتل کر دیا جائے گا، باقی اللہ جانے ہو جانے۔ ایک قول یہ لکھا ہے کہ نہیں، اس کے آنے سے اس کی توبہ کریں گے تو قبول کر لیں گے۔ بہرحال جمہور کا فتویٰ یہ ہے کہ دنیا میں تھوڑا گریزی کرنا ہے۔ جی ہاں بالکل بالکل۔ وہ پھر اس معاملے میں یہ جو نبی علیہ السلام کے ناموس کا جو معاملہ ہے نا، اس کے اندر یہ نہیں کیا جائے گا کہ ہم امت سے ہٹ کے اگر کسی نے فتویٰ دیا ہے تو ہم اس کو مان لیں، نہیں، ہم اس مسئلے میں امت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی جو ناموس کا مسئلہ ہے اس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے کہ اس بندے کی کوئی معافی نہیں۔ تو وہ جو ہے نا یہ جو ابابیل نامی ایک لڑکا ہے، اچھا ایک اور بات ہے، ان لوگوں کی آئیڈینٹی کو کوئی جانتا ہی نہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ اب یہ مفتی کرکری ہے، اس کا صحیح نام کیا ہے کسی کو نہیں پتا۔ شاہ عبد العزیز ہے نا، اس کا صحیح نام کچھ اور ہے، اب یہ سید بنا ہوا ہے، کسی بندے کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے، اس کی کاسٹ کیا ہے، کون ہے، کہاں سے ہے، اتنا پتا ہے کہ پٹھان ہے۔ یہ جو ہے اس کا کیا نام ہے؟ جی اچھا آپ کو پتا ہے کہ جی انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جی ہاں کہ خود جی سوری سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان موجود ہے کہ اپنا استاد کے کہتے ہو تو ٹھیک ہے، جی یاد رکھو جی ہاں میں وزیرستان کا پٹھان سید نہیں ہوں۔ جی 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 اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں، انور شاہ صاحب جو ہے نا، ان کا بھی جو ہے وہ اس کے اوپر یہی فتویٰ ہے کہ جو بندہ گستاخ ہے نا اس کی توبہ قبول نہیں ہے، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ انوار جی جی وہ بھی اچھا یہ ہم نے اس دن نا اس کو ہم نے اس دن نا وہاں پہ باقاعدہ طور پہ فیضان بٹ بھائی نے ان کو حوالہ بھی دیا ہے کہ یار یہ دیکھو جو انور شاہ کشمیری صاحب ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کو فتویٰ دیا ہوا، یہ موجود ہے، لیکن وہ بندہ کیونکہ وہاں پہ آیا تھا ہماری حد تک کرنے کے لیے مرزائیوں کے سامنے، وہ ہمیں ڈی گریڈ کرنے آیا تھا مرزائیوں کے سامنے، لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا نا، میری تیاری بھی نہیں تھی، میری اس وقت اس موضوع کے اوپر تیاری بھی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسی مدد فرمائی کہ وہاں پہ ایسے فٹافٹ والے میرے سامنے آئے ہیں، تو میں نے وہ جب اس کو پڑھ کے وہاں پہ سنائی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر وہاں پہ اس کو ذلیل کیا، اس کو وہاں پہ وہ مناظرہ پڑا ہوا وہ دیکھیں عثمان کہ آپ قتل کر دیں کسی کو اور بعد میں جج کے سامنے کہیں کہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا بس مجھ سے ہو گیا، نہیں قتل کا معاملہ تو جو ہے وہ عثمان بھائی قتل کا عثمان بھائی قتل کا جو مسئلہ ہے نا، قتل کا مسئلہ وہ ہے کہ وہ اس کے اوپر تو حد لاگو ہوگی نا، جیسے زنا ہے قتل ہے، یہ تو اس کے اوپر تو حد لاگو ہوگی نا، وہ تو قرآن کے اندر نص قطعی سے ثابت ہے نا۔ وہ ٹھیک ہے نا، میں نے کہا قاضی کو اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو معاف کر دے جبکہ مدعی کھڑا ہو ساتھ ہے، یعنی کہ مدعی دیت کا موجود ہے نا، دیت کا موجود ہے نا، اور جو اہل خانہ جو ہیں جو اس کے لواحقین ہیں وہ اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ جج تو نہیں کر سکتا نا کہ مجھ سے یہ جی جج نہیں خود نہیں کر سکتا، اسی طرح جب گستاخی ہوگی نا تو آٹومیٹکلی مدعی جو ہے وہ قانون جو بنا ہوا ہے قانون مدعی بن جائے گا،
کہ بھائی جی ہاں میں تیری طرف سے جو ہے وہ مدعی ہوں تو مدعی کا حق ہی جی نہیں ہے ہاں کہ تم معاف کرے. تو جی قانون ہاں جو بنا ہوا ہے اصل میں ناموس اس رسالت وقت کا وہ کھڑا ہو. عثمان بھائی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے جو فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ نمبر 297 سے لے کے نا 306 تک جو انہوں نے اس کے اوپر پوری بحث کی ہے اور جو انہوں نے اس کے اوپر دلائل دیے ہیں نا وہ ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ یعنی کہ کمال ہے کمال ہے. اور اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ دلائل دی ہیں سارے تمام دلائل اس کے اندر انہوں نے جمع کی ہیں. لیکن یہ اس دن کیا کہہ رہا تھا کہ ان کے پاس تحقق ان کے پاس تحقق فی الفقہ جو ہے نا وہ ان کا تخصص نہیں تھا ان کا. حالانکہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی اس کی صرف بغض ہے اعلیٰ حضرت کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ اس مسئلے پہ جی آپ کی اعلیٰ حضرت نے احمد رضا خان صاحب فاضل نے خالی فتاوی رضویہ میں نہیں تمیز الایمان میں بھی جی لکھی ہوئی مسئلہ لکھا ہوا ہے. وہ بڑی وضاحت سے جی کیا جی ہے. جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ عوام کا کچھ نہیں ہے. جی کتاب کھول اب کے آپ دیکھتے دیکھیں الٹی کہ آتی ہے بیچاروں یہ نا عمر بھائی یہ جو ہیں مفتی سعید خان صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ ان کا بیان موجود ہے کہ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فتاویٰ کے لیے فتاویٰ رضویہ کی باقاعدہ طور پہ ہم یہاں پہ پڑھاتے ہیں. اپنے جو ہمارے یہاں پہ عالم دین جو تیار ہو رہے ہیں ان کو ہم فتاویٰ رضویہ پڑھاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ فتاویٰ افریقیہ کے نام سے افریقہ کے اندر اگر کوئی فقہی مسئلہ عدالت میں چلا جائے نا تو وہ فتاویٰ افریقیہ کے نام سے اعلیٰ حضرت کا ہی فتاویٰ رضویہ ہے وہاں پہ. اس کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ ساؤتھ افریقہ کے اندر اس کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے. تو یہ اس طرح سے کہہ دینا کہ یار اعلیٰ حضرت جو تھے ان کے پاس وہ یعنی تحقق فی الفقہ ان کے پاس تخصص نہیں تھا تو یہ کتنی بڑی یہ بددیانتی ہے. تو آپ دیکھیں میں یہ ہوتا نا وہاں پہ میں یہ ہوتا جو وہاں آپ کے پہ ہیں تو نا پھر میں گھر کے حوالے دیتا. میں یہ ہوتا اب نا آپ گھر کے دیکھیں تو کہ گھر کے علامہ منظور احمد مینگل صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں بالکل کہ اب ہمیں بھی نہیں پتا تھا اس بات کا ہمیں بھی نہیں پتا تھا واللہ مجھے نہیں پتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ رد المختار کی شرح لکھی ہے جد المنتہار اعلیٰ حضرت نے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے عرب کے اندر وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا یہ انہوں نے ہمیں بتائی ہے. جی منظور مینگل صاحب جی جی جیسے آنے میں کہ وہ بندہ ہے بلوچ نہ وہ اپنوں کو معاف کرتا جی نہ بڑوں کو معاف کرتا وہ کسی بالکل کو ایسے معاف نہیں کرتا. بالکل ایسے ہی وہ بالکل ایسے ہی احمد بالکل رضا ایسے خان صاحب ایک ذاتی عالم تھے. وہ بہت بڑے ہی. عالم جی عالم تو اس میں جی شک ہاں تو نہیں ہے. جی ہاں عالم تو وہ تھے نا. اب تو جب کہیں کے سرے سے یہ عالم دیکھیں آپسی دیکھیں اگر میری یہاں پہ ٹسل ہے نا مثلا عمر بھائی کے ساتھ تو یار عمر بھائی میرے تک رہیں. اب عمر بھائی جو ہیں وہ چلے جائیں اپنا اعلیٰ حضرت پہ بلا وجہ ہی. ہاں اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے عمر بھائی اعتراض کر سکتے ہیں کہ یار اعلیٰ حضرت نے یہ فتویٰ غلط دی ہے یا یہ بات انہوں نے غلط لکھی ہے. اعتراض کر سکتے ہیں. اعتراض کا علمی جواب ہے وہ نہیں ایک تو آسان اعتراض طریقہ ہے. یہ نا ابو حسن بھائی جی ہاں جی ہاں آج ہر کوئی کہہ رہا اگر رسول کہہ رہا ہے اس کے بعد کوئی بھی ہوگا. جی 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 اب اس بیچارے کو آپ دیکھیں کہ کل جو ہے نا بی ارمان کے ساتھ نا پرسوں میرا مناظرہ ہوا ہے بی ارمان کے ساتھ 2.25 گھنٹے کا. اس مناظرے کی آپ صرف ویڈیو جا کے بابر مہر بھائی کی آپ چینل پہ جا کے دیکھ لیں وہاں پہ اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کی ہے. ہاں میں نے دیکھی جی ہے اسی کے چینل پہ کیوں ہے آپ. جی جی تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ شور ڈالا ہے وہاں پہ شور نہیں ہے ڈالا ہے مائک سپیکر لگا کے اس نے شور ڈالا ہے اور وہ ساتھ جو بندے بٹھائے ہوئے تھے وہ ساتھ اعلیٰ حضرت کو گالیاں بھی نکال رہے تھے. اور حتیٰ کہ وہاں پہ اس نے جو ہے نا وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی حد تک کی کہ بھئی اپنی مدد کے لیے تم جو ہے نا وہ بلاؤ ان کو شیخ عبد القادر جیلانی کو بلاؤ. 2 دفعہ اس مدد کے نے لیے جو ہے نا وہ بلانا اور بندہ جو بات ہے ساتھ بیٹھا گالیاں ہوا تھا نکال رہے تھے غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں نکال رہے تھے دوست نہیں ویسے میں عمر بھائی کو بتا رہا ہوں کہ عمر بھائی یہ جو اے بی ارمان ہے نا آپ نیکسٹ ٹائم کبھی بھی آپ نے یہ بندہ فتن ہے بالکل جو ہے نا آپ اس کو اوائڈ کریں. اس کو غلط آدمی ہے بہت غلط آدمی. اب یہ دیکھیں کل میں نے دلائل جو دیے ہیں اور اس نے مجھے دلائل مجھے پڑھنے نہیں دیے. مجھے بار بار ٹوک رہا تھا بار بار مجھے روک رہا تھا پڑھنے نہیں دے رہا تھا. میں نے اسے کہا تھا تو نیوٹرل براڈ پہ میں گالی نہیں نکالتا. میں نے کبھی بھی مناظرے کے دوران میرا ریکارڈ ہے میرے جتنی ڈیبیٹس میری ہیں وہ بابر بھائی کے چینل پہ پڑی ہیں. میں نے کبھی ڈیبیٹ کے دوران کبھی کسی بندے کو گالی نہیں دی. میں نے کہا تو نیوٹرل براڈ پہ تو بھی حوالے پیش کر میں بھی حوالے پیش کرتا ہوں کوئی بات نہیں. اس میں کون سی بڑی بات ہے.
اور یہ چیلنج تم نے خود کیا ہے. مزے کی بات یہ ہے عمر بھائی، مزے کی بات یہ ہے کہ چیلنج یہ لوگوں نے خود کیا ہے. یہ چیلنج ہم نے نہیں کیا، خود کیا ہے انہوں نے کہ بھئی آؤ سامنے سامنے آ کے ثابت کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی میں آتا ہوں تمہاری براڈ پہ. تو یہ دیکھیں انہوں نے اتنا شور ڈالا ہے وہاں پہ، اتنا شور ڈالا ہے، مجھے بولنے نہیں دیا. جی عمر بھائی. اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بابر مجید بیٹھے ہوئے ہیں یہ اب آپ کے مسلک سے ہیں، ہمارے مسلک سے ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، مجھے نہیں پتا، واللہ مجھے نہیں پتا. یہ سمجھے کہ ہماری تیسری آنکھ ہے، یہ ہماری تیسری آنکھ ہے. یہ بلا تفریق سب کی ریکارڈنگ کرتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ بھئی یہ بریلوی ہے تو اس کی ریکارڈنگ کرنی ہے، اور یہ جو ہے یہ دیوبندی ہے تو اس کی ریکارڈنگ نہیں کرنی. ایسی کوئی بات نہیں. شروع میں جب میں نے ویڈیوز بنائی اور میرا اپنا چینل اس وقت نہیں تھا، تو میں نے اب میرے پاس قادیانیوں کی 3 کتابیں پڑھی ہیں ایچ ایم طارق کی، بدترین جائز. ایک کتاب اس کی ہے قندیل صداقت، قندیل ہدایت اور مسیح اور مہدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں. اب میرا جو قندیل صداقت کا فیض میرا پورا ہو گیا، اس کی ساری ویڈیوز پڑھی ہیں خبر میں چینل کے اوپر، میرے یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک کے اوپر، اور اب میرا پڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ، وہ میں نے پوری کر لی. ایون یہاں تک کہ جب میں نے ویڈیو بنائی تعزیر الناس میں نے ویڈیو بنائی تو وہ بھی ان کے چینل پہ موجود ہے. ویری گڈ، وہ بھی زبردست. اب بات یہ ہے کہ آپ جاجوں کی بات کریں، اس طرح کے ہارڈ لائنرز آپ کے یہاں بھی ہیں اور ہمارے یہاں بھی ہیں. یہ عثمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بعض اوقات یہ قابل علماء دیوبند کے بارے میں وہ زبان استعمال کرتے ہیں کہ میں کہتا ہوں پتہ نہیں یہ اس کو ہو گیا جاتا ہے، پاگل ہو گیا. شخصیات کے اوپر ہیں تو اصل میں نہیں عثمان بھائی ہم نے عمر بھائی سے نا بالکل وہ مناظرانہ انداز میں نہیں گفتگو کرنی. یہ دل کے بڑے اچھے بندے ہیں، اللہ کی قسم میں سے، یعنی کہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، دل کے اچھے بندے. اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ یہ کوئی ہماری حمایت کریں یا یہ ہماری حمایت کریں، میں ایسی نہیں بات کر رہا. یعنی کہ بندے کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون بندہ اس کے دل میں کیا ہے، وہ گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے. اب دیکھیں کہ جب مفتی صاحب نے مفتی مبشر شاہ صاحب نے انہوں نے جب مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف جب ویڈیو بنائی تھی نا، تو اس کے اندر بھی انہوں نے وضاحت اس چیز کی تھی کہ بھئی اس کے اندر کوئی فرقہ واریت سے ریلیٹڈ کوئی ہمارا اس کے اندر انٹینشن نہیں ہے. یہ خالصتاً ایک نبی علیہ السلام کے دفاع کے لیے، صحابہ کرام کی عدالت جو ہے، جو اس کو چیلنج کیا گیا، اس کے دفاع کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن کی ذمہ داری لی ہے، یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی عدالت کو بھی چیلنج انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو صحیح نہیں کروایا، درست نہیں کروایا، اور وہ اسی طرح سے وہ غلطی آج تک چلتی آ رہی ہے. تو وہ ایک صرف اس کا مقصد یہ تھا. اور عمر بھائی یہاں پہ نا انہوں نے مفتی کرکری اور یہ جو ہے نا ابابیل، اس نے یہاں پہ براڈ اسی دن جس دن مفتی صاحب کی ویڈیو آئی ہے نا، اسی دن جو ہے نا انہوں نے یہاں پہ اعلیٰ حضرت کو گالیاں نکالی انہوں نے، اور تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں، تو وہ اعلیٰ حضرت کو گالیاں نکالی. مفتی صاحب کو کہا جی انہوں نے کتاب چوری کر لی ہے. اب دیکھیں چپ کر کے عثمان بھائی نے پتہ کیا کہا؟ عثمان بھائی نے کہا، اور میں نے بھی یہی کہا کہ بھئی ہم نے بالکل اس کے اوپر گفتگو ہم نے کرنی ہی نہیں، بالکل ہم نے نام بھی نہیں لینا. کیوں؟ کیونکہ علماء اس کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں، علماء خود جواب دے رہے ہیں، علماء خود جواب دیں گے. لیکن یہ مفتی اے بی آر رحمان، ایک اسامہ حذیفی صاحب اور یہ شاہ عبدالعزیز صاحب، اب شاہ عبدالعزیز صاحب آگ لگا کے خود سائڈ پہ ہو گئے ہیں، تیلی لگا کے نا. شروع کام یہ انہوں نے کروایا ہے، مفتی کرکری نے اور شاہ عبدالعزیز صاحب، حالانکہ ان کا نام کچھ اور ہے، سید بنے ہوئے ہیں، نام کچھ اور ہے. میرے پاس ان کی اپنی ویڈیو موجود ہے جس میں وہ اپنا نام بتا رہے ہیں، میرے پاس ان کی ویڈیو موجود ہے جس کے اندر وہ اپنا اصل نام بتا رہے ہیں، اور وہ یہاں پہ شاہ عبدالعزیز اپنا نام رکھ کے، سیدوں والا نام رکھ کے وہ یہاں پہ گھوم رہے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر. اچھا، انہوں نے یہ کام شروع کروایا، ان کو اس طرف لگایا، ان لڑکوں کو، دیوبندی لڑکے جتنے بھی تھے ان کو اس طرف لگا کے خود غائب ہو گئے اب. اور یہ مفتی اے بی آر رحمان دن رات میں گالیاں نکال رہا ہے. اب اس دن ڈیبیٹ کے دوران بھی اس نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. جی عمر بھائی، جی عمر بھائی، یہ میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ دلیت جمشید سے امی عائشہ صدیقہ تو یہ بتایا رضی اللہ عنہا کے بارے میں غلط بات ہو گئی تھی. جی بالکل، جی بالکل. اس کے اوپر توبہ کر لی اور ریکارڈ کرا کہ بھائی غلط یوں ہو رہی ہے، مجھے توبہ کر. جی 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 بات کی ہے وہ معاملہ ایسا ہونا. اب کیٹاگوریکل جو بندہ بالکل علانیہ طور پہ جو بندہ توبہ کر لیتا ہے نا، لیکن یہ بات ہے صرف صحابہ کی حد تک، نبی علیہ السلام کے اگر معاملے میں یہ بات نہیں. ہاں، اگر کوئی بندہ کسی صحابی کی اگر توہین کرتا ہے نا انجانے میں،
اور وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے, اس کی توبہ قبول ہے. لیکن نبی کے بارے میں یہ بات نہیں ہے. یہ تو آپ کا بھی اتفاق ہے اس کے اوپر, اور پوری امت کا اتفاق ہے اس کے اوپر. ایک بار مسئلہ چلے, ہم کہہ دیتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی توہین کی کوئی نیت نہیں تھی, جوش خطابت میں بول گئے. نیت اس کے نیت بعد نہیں, ٹھیک. پھر در بذات کی ضرورت کیا تھی, بول دیتے میرے سے غلطی ہو گئی میں توبہ کرتا ہوں. کسی نے پھانسی لگا دی ہے, زبردست زبردست. ابھی بھی کسی نے پھانسی لگا دی ہے آپ کو. چلے یہ معاملہ ہو گیا, ٹھیک ہے. اب یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں بیٹھ کے یہ اس کی وضاحت اس کے بعد دوسروں کو گالیاں. کیا مولانا منظور محل سے بڑے عالم ہیں یہ؟ مولانا مفتی منیر اخوند مفتی اعظم امریکہ جو بند کے بڑے عالم ہیں, ان سے یہ بڑے ہو گئے ہیں. ان سے بڑے ہو تو بتا دو پھر ہمیں, ہم ان سے بڑے ہیں, ہم کو تم بات کر لیتے ہیں. ان سے تم بڑے ہو. وہ تک ان سے کہہ رہے ہیں کہ مولانا آپ جائیں. مفتی اخوند صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, انہوں نے باقاعدہ والے بھی دیے. انہوں نے کہا بھائی ایسے کریں, آپ جائیں بٹھائیں پاکستان جائیں, آپ مفتی طارق اپنا تقی عثمانی صاحب کو ساتھ بٹھائیں, مولانا اپنا کیا نام ہے ان کا جو آپ کے مفتی اعظم ہیں یار, مفتی منیب الرحمان صاحب کو, دونوں کو بٹھائیں, ان کے سامنے توبہ کریں, معافی مانگیں, ایمان بھی کریں, اور ان دونوں سے کہیں کہ رات میرے لیے دعا کریں. اتنی پیاری بات انہوں نے کی ہے. انہوں نے کوئی دفاع نہیں کی ہے, کوئی لمبی بات نہیں. اچھا عمر بھائی, آپ تو ماشاءاللہ بڑے پرانے ہیں, اور آپ کی بڑی گہری نظر ہے آپ کی ماشاءاللہ. آپ دیکھیں کہ ہمارے اتنے بڑے نام تھے نا, کہ ہم لوگ ان کے لیے نا, اگر وہ ہمیں کہتے نا کہ بھائی دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ, تو ہم دھوپ میں کھڑے ہو جائیں. اس طرح کے لوگ تھے, جن میں آپ کو پتہ ہے کہ مفتی حنیف قریشی شامل ہے, اس کے اندر علامہ جو ہیں ہمارے پیر عرفان شاہ صاحب ہیں, وہ اس کے اندر شامل ہیں, اور دیگر اور بھی کافی سارے لوگ ہیں جو اس کے اندر شامل ہیں, جن لوگوں کے لیے ہمارے دل دھڑکتے تھے. لیکن جب ان لوگوں نے اہل سنت کے جو بنیادی عقائد ہیں جب ان سے انحراف کیا نا انہوں نے, تو یار آج وہ ہمارے دل سے نکل گئے. آج ہم ان کا نام بھی نہیں لیتے. آج ہم اب ان کا نام لینا بھی جو ہے نا, ہم اپنی زبان پہ ان کا نام لانا بھی مناسب نہیں سمجھتے. بھائی ہم نے شخصیت کا دفاع نہیں کرنا, ہم نے کسی بندے کا دفاع نہیں کرنا. جی یہ اس پہ طارق جمیل صاحب عام آدمی ہیں, کون نہیں جانتا ان کو. جب ان سے غلطیاں ہوئیں تو اس کے جواب میں ذرا جا کے بات کریں کہ مفتی ظفر علی خان صاحب نے کیا کیا ہے. مفتی ظفر علی صاحب ہمیں سنا ہے, جی میں نے سنا ہے بالکل. بلکہ ایک عالم نے تو یاد کر دیا, کتاب لکھی بدنی کون سا فی کفر طارق جمیل, کفر میں کتابیں لکھ کے بیٹھ گئے. انہیں توبہ کرنی پڑی ہے. ایک کتاب میں کچھ بات کی تو جی نہیں, اس کتاب میں یہ لکھا ہے. زبردی صاحب نے کہا ادھر آ جاؤ, آؤ میرے پاس. زبردی سے کون مقابلہ کر سکتا تھا؟ اچھا اسی طرح ایک فاضل صاحب, دیکھیں سچی بات ہوتی ہے, سچی بات کرنی چاہیے. بالکل. جامعہ بنوری ٹاؤن کتنا بڑا مدرسہ ہے جی, جو بند کے پاس سب سے بڑا مدرسہ ہمارا یہ, جہاں کا ایک نکلا, اور اس نے یزید رحمت اللہ علیہ کتاب لکھ ماری. لو جو بند کا پڑا ہوا بندوریا کا مل گیا مفتی صاحب اپنا مفتی زربڑی صاحب کو, کہتا ہے میری کتاب ملی ہے. کہا جی میں نے آج ہی ملی ہے نا, پڑھی ہے جی پڑھی ہے. ایک کتاب ہے, کہا جی بڑی ذلیل کتاب لکھی ہے. کتاب لکھی ہے تو میں نے اس کتاب کے اندر میں نے اپنے علی کو جھکایا اور یزید کتے کو اوپر اٹھایا. اور نہیں جناب والا, وہ تو ابن کثیر نے بھی لکھا تھا, انہوں نے کہا ایسی فیصلہ ہے. پھر آپ کو زربڑی انہوں نے کہا فیصلہ ہے, کہتے جی فیصلہ ہے. حضرت نے کہا چلو کتاب تیری لائبریری نکل بھائی, اور دکھایا اس میں لکھا ہوا ہے اللہ نے اس شہادت حسین کے جرم میں یزید کو اس طرح ہلاک کیا جیسے فرعون و حامان کو کیا. ان نے کہا تو فرعون کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نیچے ہو گیا, سب نیچے ہو گیا. کہتے ہیں ان سے, کہتے ہیں مفتی صاحب آپ نے نا دیوبند کا سر جھکا دیا. نہیں بیٹا دیوبند کا نہیں, تمہارا سر نیچے جھکا دیا, ٹانگ اوپر کر دی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. دیوبند کیسے
क्या कसूर है? नहीं जी, मुंगी मारो तो नहीं जी, देखें जी, आप बताओ तो। आप देखें कि जो मनहज अहले सुन्नत है ना, ये इससे आगे कुछ भी नहीं है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। हम कुछ भी नहीं, हम कोई शय ही नहीं है। देखें जो मनहज अहले सुन्नत है ना, उसके लिए हमारी जानें भी कुर्बान है जी, मनहज अहले सुन्नत के लिए। किसी शख्सियत का हमने साथ नहीं देना। मैं ये सोचता जी हूँ कि किस मुंह से साहबा के खिलाफ बोलते हैं यार, किस मुंह से अस्तगफिरुल्लाह। साहबा के खिलाफ किस अच्छा, मुंह आपको से मजे की बोलते बात बताऊं उमर भाई, आप ना टिकटॉक इतना ज़्यादा चलाते नहीं हैं। मैंने टिकटॉक के ऊपर देखा है कि इन लोगों ने अहले बैत की ना, मैं नाम नहीं अब लेता, किसी मखसूस मकतब फ़िक्र का नाम नहीं लेता, लेकिन आप समझ जाइएगा, इन लोगों ने यहाँ पे वो शातमियत की है ना, वो शातमियत अली की बिन है, मैं मोहम्मद कहता नाम हूँ। मैं नाम करता हूँ, और आप ये डरते हो मैं डरता हूँ, मेरा डरता है वो जी अली बिन मोहम्मद नाम है और इसका, जी हाँ, ठीक कह रहा हूँ। और मिलाया किसी के साथ, और नहीं वो तो है ना, वो है मिर्जा इंजीनियर का स्टूडेंट, लेकिन एक और लड़का है फैसलाबाद का, और उसके साथ एक पूरी मुस्लिम टीम है उसकी, जो है ना, जो जी जी मुस्लिम नाम से है और आईडी रखी हुई है ये नजीर करा वही है। वो सारे ही वो ग्रुप है पूरा, वो पूरा ग्रुप है। और ये दोनों ने मिलके, मिर्जा इंजीनियर के स्टूडेंट्स ने मिलके, और इन दूसरे जो लोग हैं, इन्होंने मिलके जो है ना, वो अहले बैत की वो तौहीन की है कि कानों से धुआं निकल जाता है इंसान का, यकीन मैं रोना आ जाता, आंखों में पानी आ जाता है, यकीन मान। मेरी कॉल आ रही है यार उमर भाई, एक मिनट। कल हौज़े कौसर पे कैसे जाएंगे ये लोग? हुजूर ने तो पूछ लेना है भाई, बताओ ना मेरी अहले बैत के बारे में क्या बोल के आए थे तुम? अबू हसन भाई ये बातें मुझसे न किया करे यार। चलिए मुझे इजाजत दे, फिर इंशाल्लाह आऊंगा आपके पास। माफ करती। जी ये कासिम भाई, यार तुम बराड़ अपनी शुरू करो यार, इधर ते पलंबरी आ कोई नहीं रहा। कासिम भाई, बाबर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बाबर भाई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं कासिम भाई? मैं अलाना अबू हसन भाई, मैं ना हुण ही यानी नौकरी तो आया ते अलाना मैं हुण ही लाना हुणे। हाँ बस ठीक है, बस ठीक, ठीक है, जज़ाकल्लाह।